सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं दिन भर मेहनत मुशक्कत करके शाम को थका हारा घर लौटा और निढाल होकर चारपाई पर गिर सा गया। आज भी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई थी। चंद लम्हे बाद में उठा तो मेरी सबसे छोटी 4 साला बेटी भागती हुई आई और मेरी टांगों के साथ लिपट गई। मैंने उसे प्यार किया और दिन भर की कमाई उसकी मुट्ठी में देकर बोला, बेटी जाओ और ये पैसे अपनी अम्मी को दे दो। वो फौरन किचन की तरफ चली गई और मैं हाथ मुंह धोने के बाद दोबारा चारपाई पर आकर बैठ गया। मेरी बीवी साजिदा मेज पर खाना लगा चुकी थी। मैं खाना खाने में मसरूफ हो गया। साजिदा फौरन किचन से निकली और 100 का नोट मेरे सामने डालती हुई बोली, मुझसे नहीं होता इतने पैसों में गुजारा। भला इस महंगाई के ज़माने में 100 के नोट की क्या हैसियत है। पहले तो चलो सिलाई करके गुजारा कर लेती थी, मगर अब तो सिलाई का काम मिलना भी कम हो गया है। मैं लुकमा निगलते हुए बोला, अरे नेकबख्त, दिन भर मेहनत मुशक्कत करके जो कुछ कमाता हूँ तेरे हाथ पर रख देता हूँ। सारा दिन ईंटें और गारा उठा उठा कर निढाल हो जाता हूँ, तब कहीं जाकर ये 100 का नोट मिलता है। अब खुद ही बता मैं क्या करूँ। मेरी बात सुनकर साजिदा चुप सी हो गई। यह बहस व तकरार अक्सर हमारे दरमियान होती रहती थी। साजिदा मुझसे शिकायतें करती और मेरी दलीलें सुनकर खामोश हो जाती। वो भी अपनी जगह सच्ची थी और मैं भी अपनी जगह मजबूर था। एक मजदूर की कमाई वक्त के साथ बढ़ती हुई महंगाई के सामने क्या हैसियत रखती है। मेरा नाम मेरे वालिदैन ने रोशन रखा था, मगर मेरा नसीब काली सियाही की तरह सिया था। बचपन ही से मैंने गुर्बत और तंगदस्ती के सिवा कुछ नहीं देखा था। कदम कदम पर दुख और तकलीफें उठाई थी। कभी कभी मैं सोचता, अगर मेरे वालिदैन मुझे कुछ पढ़ा लिखा देते तो शायद मैं ऐसी जिंदगी ना बसर कर रहा होता। मगर वालिदैन ने मेरी परवरिश की, मुझे परवान चढ़ाया, यही बड़ी बात है। मेरा बाप खुद भी एक मजदूर था। मेरे अलावा मेरी 2 बड़ी बहनें भी थीं। मेरी दोनों बहनों को वालिदैन ने कैसे ब्याह कर रुखसत किया ये तो वही जानते थे। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आखिर मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। मेरी उम्र उस वक्त 15 बरस थी। घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आन पड़ी थी। मुझे कोई हुनर तो आता नहीं था और ना ही मैंने कभी किसी काम में दिलचस्पी ली थी। सो अपने बाप वाला काम यानी मकानों और मुख्तलिफ इमारतों की तामीर का काम शुरू कर दिया। फिर जवानी में कदम रखते ही मेरी वालिदा ने लोहे के चने चबाते हुए मेरी शादी कर दी। शादी के बाद यके बाद दीगरे तेजी से 4 बच्चों का बोझ मेरे सर पर आन पड़ा और इस बोझ ने मुझे अपना आप भुला दिया। मैंने खुद को मेहनत और मुशक्कत में गर्क कर दिया, मगर इतनी जिद्दोजहद के बाद भी मेरा घर खुशहाल न हो सका। मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, बल्कि वो अच्छे खाने और अच्छे पहनने को भी तरसते थे। उनके हसरत ज़दा चेहरे देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर से कुड़ता रहता था। मेरी ख्वाहिश थी मैं अपने बीवी बच्चों को एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी मुहैया करूं, मगर कैसे? एक गरीब शख्स किस तरह से अपनी किस्मत और अपनी हालत बदल सकता है, ये सोच सोच कर मैं थक जाता था। मैं एक रोज़ शाम के वक्त घर वापस आया तो मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले गया, जहाँ मुझे पता चला कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है। चंद घंटों में मेरी माँ की तबीयत तो संभल गई, मगर डॉक्टर ने कुछ अद्वियात पर्ची पर लिख कर दी और कहा, अगर मैं बर वक्त ये दवाएं ना लाया तो मेरी माँ की तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी। इस हालत में माँ की जान को भी ख़तरा हो सकता है। मैं फ़ौरन पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। मैंने जब डॉक्टर की दी हुई पर्ची मेडिकल स्टोर वाले को दी तो ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया कि डॉक्टर के लिखे हुए सिर्फ एक इंजेक्शन की कीमत 4000 थी। बाकी दवाइयाँ मिलाकर कुल कीमत 7000 बनती थी। मैं परेशानी के गर्दाब में गौताजन हो गया कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। मजबूरन मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने पड़े, मगर मेरे हर एक दोस्त, हर एक रिश्तेदार ने अपनी मजबूरियों का रोना रोकर मुझे चुप करवा दिया। मेरी बहनें अस्पताल में मौजूद थी, मगर वो इस बात से लाइल्म थी कि मुझे माँ की दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं खुद भी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो तो खुद अपने घरों के मसलों में उलझी हुई थी, और वैसे भी कोई भाई अपनी बहनों के सामने झोली फैलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा से दुआएं कर करके मेरा हलक खुश्क हो गया था। मैं बोझल कदमों के साथ सड़क की एक तरफ जा रहा था। अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पीछे से मुझे पुकारा
تو میں نے فوراً مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک لمبے تڑنگے قد کا شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے شاندار لباس زیب تن کر رکھا تھا، ایک عجیب سی ہیبت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ روشن، اس نے پھر پکارا تو میں رک گیا۔ تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آ گیا اور بولا، میں آپ کو ہی بلا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں حیران ہو کر بولا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں آپ کے دوست اعجاز صاحب کا ادنا سا غلام ہوں۔ اس شخص کے منہ سے اعجاز کا نام سن کر میری آنکھوں کے سامنے ماضی میں چھپے ہوئے کھلنڈرے سے نوجوان کا چہرہ گھومنے لگا۔ اعجاز میرا بڑا گہرا دوست تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنے بچپن اور نوجوانی کا عرصہ گزارا تھا۔ اعجاز بھی ایک غریب گھرانے کا اکلوتا چشمہ چراغ تھا، مگر اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ چند برس کا تھا۔ اس کی ماں، جسے میں خالہ رشیدہ کہا کرتا تھا، سلائی کڑھائی کر کے اعجاز کی پرورش کی، اسے 12 جماعتیں پڑھائیں۔ اعجاز غربت سے نفرت کرتا تھا۔ وہ امیروں کی طرح ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا، ایک نہ ایک دن وہ سب کچھ حاصل کر کے چھوڑے گا۔ اور 10 سال پہلے وہ ایسا غائب ہوا کہ اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ پولیس کے ذریعے بھی اسے تلاش کیا گیا، اور میں نے اپنی طرف سے بھی اسے بہت تلاش کیا، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ خالہ رشیدہ اس صدمے سے چند ہی دنوں میں وفات پا گئی۔ آج ایک عرصے کے بعد اس کا نام سن کر مجھے سخت حیرانی ہوئی تھی۔ اعجاز صاحب نے مجھے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ اس شخص کی بات سن کر میں ماضی سے نکل کر ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے چونک کر اس سے پوچھا، کہاں ہے اعجاز؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میں خود آپ کو لینے کل آپ کے گھر آ جاؤں گا، فی الحال آپ جلدی سے اسپتال جائیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھوں میں کچھ نوٹ تھما دیے اور فوراً واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں حیران و پریشان اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنی مٹھی میں بند نوٹ گنے تو وہ پورے 8,000 روپے تھے۔ میری ماں کی دوائیوں کے لیے بھی 7,000 چاہیے تھے۔ اس کا مطلب تھا اعجاز کو پتا تھا میری ماں بیمار ہے اور پیسوں کے لیے میں کتنا پریشان ہوں، مگر اسے یہ سب کیسے پتا چلا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا، مگر میں نے فوراً اسے جھٹکا اور اسپتال میں جا کر مطلوبہ دوائیاں ڈاکٹر کے حوالے کی۔ شام تک میں اپنی ماں کو گھر لے آیا، کیونکہ طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میرے گھر کا خستہ حال دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص جو مجھے کل روپے دے گیا تھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میرے گھر کے پاس ہی ایک شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ میں سارے راستے اعجاز کے متعلق سوچتا رہا۔ یقیناً وہ ایک بہت امیر آدمی بن گیا ہوگا۔ اس کی تو شادی بھی ہو گئی ہوگی، نہ جانے کتنے بچے ہوں گے، مگر کتنا اچھا دوست ہے کہ امیر ہونے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولا۔ نہ جانے کیا کیا میں اعجاز کے متعلق سوچتا رہا۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد غور کیا تو چونک سا گیا، کیونکہ گاڑی آبادی سے دور ویران علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ بات مجھے پریشان تو کر رہی تھی، مگر میں چپ رہا۔ پھر گاڑی ایک بہت پرانے خستہ حال کھنڈر نما ٹوٹے پھوٹے مکان کے سامنے رکی۔ وہ شخص گاڑی سے باہر نکل گیا تو میں بھی شش و پنج میں مبتلا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اس شخص کی رہنمائی میں اس کھنڈر نما مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ شخص مجھے خالی کمرے میں، جس میں صرف ایک پرانی سی دری بچھی تھی، بٹھا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اعجاز کمرے میں داخل ہوا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر میں سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ اس کا حلیہ کسی فقیر سے بھی بدتر تھا۔ چہرہ، گردن اور جسمانی اعضاء واضح تھے، ان پر میل کی تہہ جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کسی حبشی کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کی داڑھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کے بال جنگلیوں کی طرح لمبے ہو چکے تھے، اور اس کے گندے کپڑے جگہ جگہ سے گل کر پھٹ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اعجاز نے اپنی بانچیں پھیلائی تو اس کے ہونٹوں سے پیلے پیلے دانت باہر جھانکنے لگے۔ میں اس کے حلیوں کو دیکھ کر حیران تو ہوا، مگر پھر بھی اس کی طرف بڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ مگر اس کے وجود سے اٹھنے والی غلیظ بدبو سے میرا دماغ چکرا گیا اور میں غیر ارادی طور پر جھٹکے سے اس سے الگ ہو گیا۔ میرے اندر جو اس سے ملنے کی سرشاری پھیلی تھی، اب وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے غور کیا تو اعجاز میرے اس رد عمل پر یوں محظوظ ہو رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی سے مجھ سے اس طرح کے برتاؤ کی امید تھی۔ میں نے بے اختیار اس سے پوچھا، اعجاز، یہ کیسا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے بولا، بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ میں اس پرانی سی دری پر بیٹھ گیا تو وہ بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور خالہ کا کیا حال ہے؟
تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ وہ میری ماں کو خالہ کہا کرتا تھا۔ میں جواباً بولا، ہاں اب ٹھیک ہے، میری شادی بھی ہو گئی ہے اور 4 بچے ہیں۔ مگر تم اپنی بتاؤ، اتنا عرصہ کہاں رہے تم تو اپنی ماں کے انتقال پر بھی نہیں آئے۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، ایسی باتوں سے میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اعجاز غمزدہ ہو کر بولا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ بھی ایک لمبی اور تکلیف دہ کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ تم یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ میں مسکرا کر بولا، جو تم کھلا دو وہی کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بس اتنا کہا اور پھر وہی شخص جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا کمرے میں دسترخوان لے کر داخل ہوا۔ اس نے دسترخوان میرے سامنے بچھا دیا، پھر اس نے انواع و اقسام کے کھانے باری باری لا کر اس دسترخوان پر سجا دیے۔ کھانے کی اشیاء کو دیکھ کر میری بھوک چمک گئی، میں ان کھانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے مزیدار کھانے میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ اعجاز خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اعجاز کا خیال آیا تو میں بولا، اعجاز تم بھی آؤ نا، کھانا کھاؤ۔ اعجاز بڑے اطمینان سے بولا، میں یہ چیزیں نہیں کھاتا۔ اس کا جواب بڑا عجیب سا تھا، مگر میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو وہی شخص پھر آیا اور دسترخوان سمیٹ کر چلا گیا۔ میں اعجاز کو دیکھ کر بولا، تمہارے تو بڑے مزے ہیں، مجھے تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ اتنا وفادار ملازم، شاندار گاڑی اور یقیناً تمہارے پاس پیسہ بھی خوب ہوگا، مگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی تم اس قدر ابتر حالت میں ہو، مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے۔ وہ کرب سے بولا، ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، مگر یہ سب ہوتے ہوئے بھی میں خالی دامن ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ میں نے نہ سمجھنے کے انداز سے کہا تو اعجاز فوراً بولا، تمہیں کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہاری مدد کر سکوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار ہزار کے نوٹوں کی ایک پوری گڈی جیب سے نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنے سارے پیسے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میں تو ساری عمر کما کر بھی اتنے سارے پیسے حاصل نہیں کر سکتا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں نوٹوں کی گڈی کو ٹٹولتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر اعجاز بولا، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا، فی الحال تم جاؤ، ان پیسوں سے اپنے گھریلو حالات درست کرو، اپنے بچوں کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ کراؤ، گھر کی ضروری مرمت کرو اور میرے پاس آتے رہنا۔ میں تمہیں کسی اچھے کاروبار کے لیے پیسے دوں گا۔ ویسے میرے خیال میں تمہارے لیے کپڑوں کا کاروبار مناسب رہے گا، کپڑوں کی کوئی دکان کھول لینا۔ بہرحال بعد میں اس پر بات کریں گے۔ اور اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ممنونیت سے اس اعجاز کا شکریہ ادا کر کے اس جگہ سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد میرے حالات بدل گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا اور اپنے گھر کی حالت بدل دی۔ میں اس دوران ہر دوسرے تیسرے دن اعجاز سے ملنے جاتا تھا۔ اعجاز نے مجھے کاروبار کے لیے اتنے پیسے دے دیے جن سے میں نے کپڑے کی دکان خرید لی۔ جس شخص نے مجھے یہ دکان بیچی تھی وہ اس دکان سے بڑا تنگ تھا، کوئی آمدنی نہیں ہوتی تھی، الٹا اسے نقصان پر نقصان ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے یہ دکان میرے ہاتھوں فروخت کر دی۔ خدا کا بڑا کرم تھا، میرے کام میں خدا نے بڑی برکت دی اور میری دکان خوب چلنے لگی۔ میرے حالات دن بدن بہتر ہونے لگے، مگر انسانی فطرت کبھی نہیں بڑھتی۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جستجو میرے اندر بھی بڑھتی گئی۔ ایک روز میں اعجاز سے ملنے گیا۔ اس کی جسمانی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار اسے حلیہ درست کرنے کو کہا تھا، مگر وہ میری کسی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ میرے اندر تجسس تھا کہ اعجاز کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، جبکہ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ اور وہ ملازم جو مجھے اعجاز کے پاس کچھ عرصہ قبل لے کر آیا تھا، وہ بھی اس ویرانے میں اعجاز کے ساتھ کیسے رہ رہا تھا؟ اعجاز اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اپنی جان پر کیوں خرچ نہیں کرتا تھا؟ یہ ایسے سوالات تھے جو مجھے شروع دن سے ہی پریشان کر رہے تھے۔ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان سوالوں کا جواب حاصل کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے جب اعجاز سے یہی سوالات پوچھے تو اس نے اطمینان سے جواب دیا، تمہیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، گٹھلیاں گننے سے نہیں۔ میں دھمکی آمیز لہجے میں بولا، دیکھو اعجاز، تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ نہ بتایا تو میں آئندہ تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے تو وہ کچھ دیر تذبذب کے بعد بولا، تم مجھے مجبور کرتے ہو تو سنو، میں خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کرتا ہوں۔ میں ہر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں،
کیا اذیت جھیل رہا ہوں، مگر اپنی اس حالت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ کئی سال پہلے میں بھی تمہاری طرح زندہ دل انسان تھا، میرے بھی کئی خواب تھے۔ میں غربت سے نفرت کرتا تھا اور اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتا تھا۔ بس یہ سب ممکن بنانے کے لیے میں ایک کالے علم کے ماہر عامل کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا جس میں مجھے 40 راتوں کا چلہ کاٹنا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے ہمزاد کو قابو کر کے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا۔ اس عامل نے ہی مجھے اس کھنڈر نما مکان میں پہنچایا، اور یوں میں نے 40 راتوں کا چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اس چلے کو کاٹنے میں کن مشکلات اور کن جان لیوا مرحلوں سے میں گزرا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مگر میرے اندر اپنی حالت بدلنے کا جنون سا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس چلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دنیا کی ہر آسائش، بے تحاشا دولت حاصل کر لوں گا، اپنی قسمت بدل کر رکھ دوں گا۔ پھر جب میں نے اس چلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر موجود ہر خواہش، ہر امنگ ختم ہو چکی ہے۔ میں سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہوں۔ جب میرا ہمزاد میرے سامنے کھڑا، میرے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، تو مجھے پتا چلا میرے اندر موجود کوئی ارمان، کوئی تمنا اب باقی نہیں رہی۔ میں اندر سے مر چکا ہوں۔ در حقیقت میں نے اس چلے کو کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا۔ وہ چپ ہوا تو میں نے فوراً پوچھا، تمہارا ہمزاد کیا واقعی سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا اس وقت تم اسے حاضر کر سکتے ہو؟ وہ بے جان لہجے میں بولا، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا ہمزاد وہی شخص ہے جو تمہیں یہاں میرے پاس لے کر آیا تھا۔ وہ تمہارے سامنے میرے ملازم کے روپ میں آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے پھر بولا، چلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد میں نے اپنے ہمزاد کے ذریعے اپنی ماں کا پتہ چلایا تو مجھے پتہ چلا میری ماں میرے غم میں مر چکی ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتے میں اس وقت کس کرب سے گزرا تھا۔ دولت کو پانے کی ہوس میں اپنی ماں تک کو بھول گیا تھا۔ میں خود کو اپنی ماں اور خدا کا مجرم سمجھتا ہوں۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور میں جانتا ہوں جو گناہ میں نے کیا ہے اس پر مجھے میرا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ دکھ سے اعجاز کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر میں اس کی دکھ بھری داستان سے بالا تر ہو کر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے اعجاز کی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی اس حال میں تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس دنیا جہان کی دولت اور آسائشیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے؟ یقیناً ماں کے مرنے کے صدمے نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ وہ خود کو مجرم سمجھتا ہے اور خود کو اس ابتر حالت میں رکھ کر سزا دے رہا ہے۔ میں نے اپنی دانست میں اس کے بارے میں یہی سوچا اور پھر اپنی تسلی کے لیے پوچھا، کیا واقعی ہمزاد کی بدولت انسان دنیا جہان کی دولت حاصل کر سکتا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ اس کا جواب سن کر میرے اندر موجود لالچ کی حس بیدار ہو گئی، اور میں فوراً بولا، تو ٹھیک ہے، میں بھی یہ چلہ کاٹوں گا۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے میری طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم بھی یہ چلہ کاٹو گے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں اپنی کہانی اس لیے سنائی کہ تم اس سے عبرت حاصل کر سکو، مگر تم تو لالچ میں آ گئے ہو۔ دیکھو، انسان اس چلے کی وجہ سے اندر سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی امنگیں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پختہ لہجے میں بولا، ضروری نہیں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ سب کے ساتھ ہو۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن میں چلہ ضرور کاٹوں گا۔ اعجاز تیزی سے میری جانب بڑھا اور مجھے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے غور سے دیکھو، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ میرے گرد آلود چہرے کو دیکھو، میرے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھو۔ کیا میں پہلے ایسا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں صرف اس منحوس چلے کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہوں۔ میری خواہشات، میرے جذبات سب ختم ہو چکے ہیں۔ نہ میں زندوں میں شمار ہوتا ہوں اور نہ ہی مردوں میں۔ میں ایک زندہ لاش بن چکا ہوں۔ کیا ملا مجھے یہ سب کر کے؟ میں اپنی ماں کھو بیٹھا، اپنا دین و ایمان گنوا بیٹھا ہوں، میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں۔ اس کی آواز پھٹ سی گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر مجھ پر اس کی کسی بات کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور میری منت کرتے ہوئے بولا، روشن، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ چلہ مت کاٹنا۔ تمہیں جتنی دولت چاہیے میں تمہیں دوں گا، مگر تم یہ چلہ مت کاٹنا۔ میں اعجاز کی تمام منت سماجات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں ساری زندگی تمہارا محتاج بن کر نہیں رہنا چاہتا، میں یہ چلہ ضرور کاٹوں گا۔ میری باتیں سن کر وہ دردناک لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تم نے اپنی بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارا جو چیز چاہے کرو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور میں وہاں سے چلا آیا۔
اس دن کے بعد میں کسی مشہور و معروف کالے علم کے عامل کو تلاش کرنے لگا۔ مجھ پر یہ دھن سوار ہو گئی کہ میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ چلہ ضرور کاٹوں گا اور ہر حال میں ہمزاد ضرور قابو کروں گا۔ لہٰذا میں ایک مشہور عامل کے پاس جانے لگا۔ کچھ عرصہ میں اس کی چاکری کرتا رہا۔ پھر جا کر کہیں اس عامل نے مجھے بتایا کہ ہمزاد قابو کرنے کے لیے مجھے 40 راتوں کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے خبردار بھی کیا، اگر میں یہ چلہ کاٹوں گا تو چلے کو کاٹنے کے بعد میری ہر خواہش، ہر امنگ ختم ہو جائے گی۔ مگر میرے سر پر لالچ کا بھوت سوار تھا۔ میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس عامل نے کافی دن مجھے چلے کے متعلق ہدایت دی اور چلہ کاٹنے کے لیے مجھے مکمل طور پر تیار کر دیا۔ چلہ کاٹنے کے لیے مجھے عامل نے اپنی ایک کوٹھڑی دی اور اس دوران میری رہنمائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اس عامل نے اٹھائی۔ اس افراتفری کے دور میں بغیر کسی غرض کے کون کس کے کام آتا ہے؟ اس عامل کو بھی لالچ تھا، اگر میں اس چلے کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے آگے بھی بہت کچھ ڈال دوں گا۔ پھر میں نے اس چلے کی ابتدا کی اور رات کو پورے 12 بجے میں نے اس چلے کا آغاز کر دیا۔ اس چلے کے دوران عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ پیش آتے رہے۔ کبھی میرے بچوں کو میرے سامنے ذبح کیا جاتا تھا، ان کے سر کاٹ کر میرے سامنے پھینک دیے جاتے تھے۔ کبھی عجیب و غریب بھیانک شکلوں والی عورتیں میرے حصار کے گرد چکر لگانے لگتیں۔ کئی بار یوں بھی ہوا کہ میری کوٹھڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ ساری کوٹھڑی میں بڑی تیزی سے پھیل گئی، مگر جو ہی وہ آگ میرے لگائے ہوئے حصار تک پہنچی فوراً غائب ہو گئی۔ ایک مرتبہ تو میں گھبرا ہی گیا جب میں نے دیکھا ایک شیر تیزی سے بھاگتا ہوا میری طرف لپکا اور اچھل کر میری جانب چھلانگ لگا دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر جو ہی وہ شیر میرے حصار تک پہنچا فوراً غائب ہو گیا۔ یہ سب مجھے خوفزدہ کرنے کے طریقے تھے تاکہ میں حصار سے گھبرا کر باہر نکلوں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ مگر عامل کی تاکید تھی کہ میں مضبوط دل کے ساتھ حصار میں بیٹھا رہوں اور تمام تر حالات کا بہادری سے مقابلہ کروں۔ میں اتنا بہادر تو نہیں تھا، مگر لالچ اور حرص بذات خود بہت بڑی طاقتیں ہیں جن کے شکنجے میں پھنس کر انسان برے سے برا کام بھی کر گزرتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات برداشت کر لیتا ہے۔ میں تو فطری طور پر ایک حریص شخص تھا، اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار تھا۔ میں نے یہ چلہ بڑی بہادری سے کاٹا۔ میری آنکھوں کے سامنے شاندار بنگلے، گاڑیاں اور بے تحاشا دولت گھوم رہی تھی۔ بس یہ چلہ ختم ہونے کی دیر ہے اور میں بے شمار دولت اور آسائشوں کا مالک بن جاؤں گا، یہ تصور ہی مجھے سرشار کیے جا رہا تھا۔ آخر میں تمام مشکل مرحلوں سے گزر کر اس چلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس چلے کے مکمل ہونے کے بعد ایک سایہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جو در حقیقت ہو بہو میرا اپنا سایہ تھا۔ چند باتوں کے قول قرار ہونے کے بعد اس نے کسی تابعدار غلام کی طرح مجھے حکم کرنے کو کہا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، جیسے میرے اندر مردنی سی چھا گئی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک بے جان مجسمہ ہوں جو ہر قسم کے جذبات سے اور احساسات سے عاری ہے۔ اب کوئی تمنا، کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے خود کو اندر سے ٹٹولا۔ میں جو کچھ دیر پہلے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ رہا تھا، اب وہ نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ مجھے اب کسی چیز کی خواہش نہیں رہی تھی، میں اندر سے مر چکا تھا۔ یہ احساس تھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں گلے میں پھندا ڈال کر درخت کے ساتھ جھول جاؤں یا پھر چھری سے اپنا گلا کاٹ دوں۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو اس وقت وہ عامل کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی بولا، مبارک ہو جوان، آخرکار تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ وہ بہت خوش تھا، مگر اسے کیا معلوم مجھ پر اس وقت کیا بیت رہی تھی۔ میں مردہ سی آواز میں بولا، عامل صاحب، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسا میں اندر سے مر گیا ہوں۔ یہ ساری دنیا بے معنی سے لگنے لگی ہے۔ عامل تمسخر سے مسکرا کر بولا، یہ سب تو ہونا ہی تھا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ اس چلے کو کاٹنے والے کی ہر خواہش، ہر امنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبات سے بالکل عاری ہو جاتا ہے، گندگی پسند کرنے لگتا ہے۔ خیر، اب یہ سب تو ہو چکا، یہ بتاؤ مجھے کیا دو گے؟ میں بے جان لہجے میں بولا، جو کچھ مانگو گے دوں گا، مگر مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا۔ کیا میں واپس نہیں جا سکتا؟ کوئی حل یا کوئی راستہ باقی ہے؟ عامل سنجیدگی سے بولا، اب کوئی واپسی کا راستہ باقی نہیں، تمہیں ساری زندگی یوں ہی گزارنی ہوگی۔ ارے بے وقوف، یہ چلہ اگر اتنا ہی سود مند ہوتا تو ہر عامل سب سے پہلے یہ چلہ کر لیتا، مگر اس دنیا میں صرف دولت ہی سب کچھ نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں،
مگر تم جیسے لوگ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے شکستگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے اس عامل کو ایک خطیر رقم دی جو حمزاد نے میرے حکم پر حاضر کی تھی اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ میں کام کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی کپڑے کی دکان اپنی بیوی کے بھائی یعنی اپنے سالے کے حوالے کر دی۔ وہ میری ہی دکان پر کام کرتا تھا۔ جب میں گھر میں واپس آیا تو میری بیوی میرا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرا حلیہ عجیب و غریب بن چکا تھا۔ 40 دنوں سے نہ میں نہایا تھا اور نہ ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ میری شیو بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ بیوی مجھے نہا کر تازہ دم ہونے کا کہہ کر چلی گئی، مگر اسے کیا معلوم، مجھے تو ان چیزوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ سو میں اسی حلیے میں کھانے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا یہ تمہارا کیا حلیہ بن گیا ہے؟ نہا کر کپڑے بدل لینے تھے۔ ساجدہ فوراً بولی، میں نے انہیں کہا تھا مگر نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں چڑچڑے لہجے میں بولا، امی آپ میں سے میرے کام میں کوئی دخل نہ دے، چاہے میں جس حلیے میں بھی رہوں۔ اگر آپ نے مجھے پھر کوئی تاکید کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خرچہ جہاں تک میری ذمہ داری ہے بھیجتا رہوں گا۔ ساجدہ اور امی نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ پھر ساجدہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ سکون سے کھانا کھائیں۔ اس کے ہاتھ کے لمس سے مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو ساجدہ نے میرے اس رد عمل پر بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ کھانے میں مرغی کا سالن اور روٹیاں تھیں۔ اس کھانے کو دیکھ کر میں عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا۔ میرا دل یوں متلانے لگا جیسے کوئی غلیظ چیز دیکھ لی ہو۔ نہیں، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساجدہ فوراً میرے پیچھے آ گئی اور مجھ سے میری طبیعت کے متعلق پوچھنے لگی۔ وہ سمجھی میری طبیعت خراب ہے، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس کالے شیطانی عمل کے نتیجے میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ میں رات تک بھوکا رہا، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ ساجدہ اور امی بار بار مجھ سے کھانے کا پوچھتی رہیں۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کھاؤں۔ میں بے چین ہو کر اٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے حمزاد کو حاضر کیا اور اس سے کہا، کوئی ایسی چیز میرے لیے لاؤ جسے دیکھ کر میرا دل نہ متلائے اور میں آرام سے کھا سکوں۔ میرے حمزاد نے فوراً ایک پلیٹ حاضر کی جس میں نہ جانے کس طرح کی چیز تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ چیز کوئی اور ہی غلیظ قسم کی حرام چیز تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر بجائے میرا دل متلانے کے میری بھوک چمک گئی اور میں فوراً سے پیشتر وہ چیز کھانے لگا۔ اس قدر ناپاک اور گندی چیز کھانے سے مجھے ذرا بھی کراہیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میرا حمزاد ہی میرے لیے کھانے کا بندوبست کرتا تھا اور میرے لیے حرام جانوروں کا کھانا لاتا تھا۔ حلال جانوروں اور دیگر کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر میرا دل ہی متلانے لگ جاتا تھا۔ میری حالت کتنی قابل نفرت ہو چکی تھی، اس کا اندازہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے گندگی میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ نہانے دھونے، صاف کپڑے پہننے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ اکثر صاف ستھرے ماحول میں گھٹن محسوس کرنے لگتا تو میں کوڑے کرکٹ سے بھری جگہوں پر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں سے اٹھنے والی جب گندی بدبو میرے نتنوں میں داخل ہوتی تو مجھے جیسے قرار سا آ جاتا تھا۔ میری حالت بھی اب اعجاز کی حالت سے مشابہ ہو چکی تھی۔ میرے جسم پر بھی میل کی چادر اور گرد کی تہیں جم چکی تھی۔ کپڑے گل کر جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ ساجدہ اور میری امی مجھ سے بار بار حلیہ درست کرنے کی تاکید کر چکی تھی، مگر میں ہر بار ان سے بگڑ جاتا تھا، اس لیے ان دونوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جب سے گھر واپس آیا تھا صرف ایک بار ہی اپنی دکان پر گیا تھا۔ دکان پر میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، بلکہ ہر کام سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ دکان پر آنے والا ہر گاہک میرا حلیہ دیکھ کر اور میرے جسم سے اٹھنے والی بدبو سونگھ کر بھاگ جاتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے دوبارہ دکان کا چکر نہیں لگایا۔ میری حالت دیکھ کر ساجدہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا اور میرے بچے بھی مجھ سے نفرت کی وجہ سے دور دور رہنے لگے۔ میری ماں میری وجہ سے الگ پریشان رہتی تھی، مگر میں کیا کرتا، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو میری ماں اور ساجدہ اور دوسرے لوگ چاہتے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ اعجاز نے تو اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اتنا دل برداشتہ ہو جاتا تھا کہ میرا دل چاہتا میں ریل کی پٹری پر جا کر لیٹ جاؤں تاکہ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میری روح اس غلیظ وجود کی قید سے آزاد ہو جائے
مجھے ہمیشہ کے لیے اس منحوس زندگی سے نجات مل جائے، مگر میرا ذہن خودکشی کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری حالت کی وجہ سے میری ماں سخت ناراض تھی اور آخر اس صدمے نے ان کی جان ہی لے لی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا، اور یوں میرے سر سے ماں کی شفقت کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ماں کے فوت ہونے کے کچھ عرصے بعد ساجدہ نے صاف صاف الفاظ میں مجھ سے کہہ دیا، اب وہ مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتی، میں گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، ورنہ وہ خود بچوں کو ساتھ لے کر کہیں چلی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ساجدہ گھر چھوڑ کر جائے، لہٰذا میں نے خود جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی اس دنیا داری سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اعجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سے میں نے یہ چلہ کاٹا تھا اس کے بعد سے اعجاز سے نہیں ملا تھا۔ مجھے اب اس کی یاد آئی تو سیدھا اس کے کھنڈر نما مکان میں پہنچ گیا، مگر اعجاز اس مکان میں نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ میں مکان سے باہر نکل گیا اور آس پاس اسے تلاش کرنے لگا۔ اچانک میں ٹھٹک گیا۔ میری نگاہ ایک درخت پر آ کر ٹھہر گئی۔ غم سے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ اعجاز کا مردہ وجود درخت کی شاخ کے ساتھ جھول رہا تھا، یعنی اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی منحوس زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور اعجاز کی لاش کو درخت سے نیچے اتارا اور زمین پر لٹا دیا۔ شاید میرے آنے سے چند گھنٹے پہلے ہی اس نے خودکشی کی تھی۔ اس کا وجود سردی کی وجہ سے اکڑ گیا تھا اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں حلقوں سے باہر ابھری ہوئی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ صدمے سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اعجاز کے مردہ وجود سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اب مجھے اس سے کراہیت محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں خود اس کے جیسا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں روتا رہا، پھر میں نے اعجاز کے وجود کو اس جگہ زمین کھود کر دبا دیا اور خود اعجاز کے مکان میں رہنے لگا۔ آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی اعجاز کی باتیں مجھے رہ رہ کر یاد آتی ہیں۔ پچھتاوے اور ندامت کی کیفیت مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ میں روتا ہوں، چیختا ہوں، خدا سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور میری چیخیں اس ویرانے میں گونج کر رہ جاتی ہیں۔ میں مقام عبرت بن چکا ہوں ان لالچی اور حریص لوگوں کے لیے جو دولت کی ہوس میں اپنا دین و ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ خدا سے مانگنے کی بجائے کالے عمل اور شیطانی کاموں کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے حصے میں دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دوستو، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ ہمیشہ کی طرح لائک اور شیئر کریں گے۔ شکریہ۔